बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। बात यह है कि अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद आपने इस मुल्क में बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पर इमरान खान हट गए उससे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस कुर्सी पर बराजमान हो गए। फिर स्पीकर नेशनल असम्बली भी तब्दील हो गए। फिर पूरी की पूरी वफाकी कबीना आपने तब्दील होती देखी। जहाँ इतनी सारी तब्दीलियाँ आपने देखी हैं, हाल ही में एक बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर एक तब्दीली और हुई। मैं जिक्र कर रहा हूँ चेयरमैन पीसीबी का। रमीज़ राजा साहब चेयरमैन पीसीबी के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन हाल ही में आपने देखा कि नजम सेठी साहब, जो कि बाय प्रोफेशन इज़ जर्नलिस्ट, लेकिन पहले भी वो चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, उनको दोबारा चेयरमैन पीसीबी की सीट पर बिठा दिया गया है। अब इस हवाले से रमीज़ राजा साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, सेठी साहब अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो दोनों मौक़िफ़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्रिकेट इज़ अ गेम जिसके बारे में पूरी कौम 22 करोड़ अवाम बड़े पैशनेट हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस कौम को एक कौम बनाती है, दिलों को जोड़ती है। आपसी जो भी हमारे इख्तलाफात होते हैं मुख्तलिफ बुनियादों पर, नज़रियाती, सियासी या दीगर बुनियादों पर, लेकिन जब क्रिकेट होती है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है तो फिर तमाम पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं उस खेल के साथ। तो इस खेल पर, और क्योंकि बाकी खेलों की जो हालत मैं देखता हूँ पाकिस्तान में, उसमें तो एक तनज़्ज़ुली है, इन्हतात है, तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। ये जो हाल ही में तब्दीली हुई है चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब। रमीज़ भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ा अजीब सा लगता है, मैं हमेशा अपने आप को एज अ कमेंटेटर समझता हूँ, तो उसमें साबिक नहीं होता कोई कमेंटेटर, बट अब ओहदे के साथ साबिका जो है वो अजीब सी एक साउंड मुझे सुनाई देती है। यू कोपिंग अप विद इट? आई एम कोपिंग अप ओके, इसलिए कि देखिए ये प्रोफेशन तो नहीं है चेयरमैनशिप, इसलिए कि मैं तो एक चलता फिरता प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पे आया था, और मकसद यही था कि आपको एक क्रिकेट ट्रैजिक होना पड़ता है क्रिकेट रन करने के लिए। जब तक कि दिल से आप की आवाज़ नहीं आती है ना आपको कि जी ये मैंने करना है और करके दिखाना है और दुनिया को प्रूव करना है, तो उस लिहाज से थोड़ी सी रंज है। अच्छा रमीज़ भाई, इससे पहले कि हम इसके ऊपर आए, जो भी आप कह रहे हैं, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने पहले भी जिक्र किया, अभी भी आपने कहा कि एक रंज है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और पीसीबी के चेयरमैन अभी नजम सेठी साहब जो पहले भी वो रह चुके हैं, वो तो कहते हैं कि उनके क्रेडिट में कुछ अचीवमेंट्स हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आपके ऊपर जो बात हो रही है उस पर भी मैं आपसे सवालात पूछूंगा, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। आपकी पैदाइश लाहौर की है? नहीं है, मैं हूँ तो वैसे लाहौरी, मगर मेरी पैदाइश फैसलाबाद की है। फैसलाबाद? जी। और मेरे फादर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। ठीक। तो वो हम खासी एक ट्रैवलिंग फैमिली थी। तो मेरे जो बड़े भाई वसीम राजा वो मुल्तान में पैदा हुए, इसी तरह से फिर मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ। आपके बड़े भाई तो क्रिकेट में थे? जी। लेकिन आप उससे पहले आपकी फैमिली में कोई क्रिकेट में था? मेरे वालिद साहब खेले हुए हैं क्रिकेट, मेरे दादा खेलते रहे हैं। सो ये एक तरह से फैमिली में तो रन करता ही करता है। फिर जब आपका बड़ा भाई जो कि मेरा हीरो था, बहुत सारे लोगों का हीरो था, वसीम राजा, सो वो जब 72-3 में जब वो टेस्ट प्लेयर बने तो उस वक्त बहुत कम टेस्ट प्लेयर्स थे। सो वो एक जो फ़ैन फॉलोइंग होती है ना गेम की तरफ, वो मेरी तो 10 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। ठीक। और फिर हर वक्त तस्करा होता था, आई एम श्योर आपके घर में तस्करा होता होगा वकालत का, तो हमारे घर में तस्करा होता है क्रिकेट का। तालीम कहाँ से आपकी? सो तालीम मेरी सेंट एंथनीज़ में था मैं, फिर उसके बाद एचएसएन कॉलेज में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, और फिर मैंने एमबीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आप? जी। विच बैच? तो बहुत पुरानी है जी, मेरे ख्याल में कोई 80 का होगा, 79-80 का बैच। 79-80 का बैच, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इस वजह से आपकी तालीम के हवाले से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनली प्रोड्यूस किए, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उनकी ग्रूमिंग में थोड़ा बहुत कोई, मतलब कि यू वन ऑफ द फ्यू क्रिकेटर्स पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड जिन्होंने अपना क्रिकेटिंग करियर ख़त्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पे कमेंट्री में बड़ा नाम बनाया। और मैं समझता हूँ, और मुझे कहने में कोई यार नहीं है, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में आपसे बेहतर कमेंट्री कोई नहीं करता। बड़ी शुक्रिया आपका, ऐसे आप महसूस करते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, और हम उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं जब आप दीगर नेशनैलिटीज़ के जो कमेंटेटर्स हैं, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आके करते हैं, बाकी मुल्कों से करते हैं, तो यहाँ से जब आप करते हैं, वसीम भाई भी करते हैं, वसीम अकरम साहब, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन आपकी कमेंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। देखिए मुझे इस वजह से मैंने स्पेसिफिकली आपसे तालीम का, क्योंकि वो जो ग्रूमिंग है आपकी पर्सनैलिटी।
یہ انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اس لیے کہ انالیٹیکل مائنڈ تھوڑا سا اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹو بیکم اے کامنٹیٹر. اور مجھے بہت جلدی, کیونکہ اس وقت اسکائی ٹیلی ویژن کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے جب میرا پہلا اسٹنٹ تھا. IMG ایک کمپنی ہے, سو وہ پشاور میں میچ ہو رہا تھا, سو پہلا میرا اسٹنٹ تھا ایز اے کامنٹیٹر. تو وہ ایک جو تھا ان کا پروڈیوسر, وہ رائٹ پہ بیٹھا, ایک لیفٹ پہ, بیچ میں میں تھا. تو اس نے مجھے 2-3 آداب کامنٹری کے سنا. آپ کے پاس ٹائم ہے نا, میں جلدی سے جی فرمائیں. سو اس نے یہ کہا جی کہ ہم آپ کو کام کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اوپن فیلڈ ہے. سو وہ ریچی بینو بھی ایک کور ڈرائیو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے, اور ایئن چیپل بھی کر رہے ہوں گے, اور سنیل گواسکر بھی کر رہے ہوں گے. سو آپ کا مقابلہ جو ہے نا ان لوگوں سے ہے, اور اگر آپ کور ڈرائیو جو ہے اس کی ایکسپلینیشن اور انالیٹیکلز کے حساب سے اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی نوکری نہیں آپ کو ملے گی. سو یہ ایک میری جستجو تھی کہ میں نے ہر روز جو ہے اس میں امپروومنٹ لانی ہے, کیونکہ یو آر تھرون آؤٹ ان دی اوپن. جی. اور اس اوپن فیلڈ میں پھر جو بہتر آپ کی انالیسز, جو ایک کنسٹرکشن آف سینٹینس, ڈیلیوری, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اور یہ ہم نے 15-20-30 سیکنڈز میں کرنی ہوتی ہیں. سو وہ ایک چیلنج تو تھا ہی تھا, بٹ اگر آپ کرتے رہیں اور اگر بلنکرز آن کر کے اس کو پروفیشن اور کریئر بنانا ہے جو میں نے کیا 20 سال تک, بالکل تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. جی نہیں, وہ بہت خوبصورت آپ کرتے ہیں. اچھا, اب اگر ہم مدعے پر آئیں, یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا, مطلب کہ آپ کا جو میں ٹینیور دیکھ رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور چیئرمین تقریباً 1 سال 3 ماہ کے قریب آپ نے, اور اس میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایونٹس وغیرہ بھی ہیں. 2009 کے بعد میرے خیال میں ہم پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں ICC اس میں T20 ورلڈ کپ میں, اور اس کے بعد ایشیا کپ کے فائنل میں بھی یہ ٹیم پہنچی ہے. تو کیا ہوا؟ دیکھیے, جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو بدلا گیا ہے, وہ صرف ایڈجسٹ کرنا ہے نظم سیٹھی کو. بیسک پوائنٹ یہ ہے میری گراؤز کا کہ ایک بندے کی وجہ سے اور اس کے ٹولے کو لانے کی وجہ سے آپ کانسٹیٹیوشن بدل دیتے ہیں, کیونکہ پرانی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ شاید آ نہیں سکتے تھے. ٹولے میں کون ہے؟ کئی ہیں ان کی, جو جتنے بھی لوگ وہ ساتھ لے کے آئے ہیں, کوئی 14 لوگ ہیں یا کتنے, مجھے نہیں پتا کتنی کمیٹی ہے ان کی. چیف سلیکٹر شاہد افریدی ابھی وہ ہیں. سلیکشن ان کی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, کوشش کریں گے, وہ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, اور ابھی تو پہلا ان کے سلیکشن کا یہ ہے نا جی, ایک ٹرائل. جی. سو یہ ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے, مگر آپ کی انٹینشن جو ہے نا کسی کرکٹر کی خراب نہیں ہو سکتی ہیں. کرکٹ کو اوپر لے کے جانے کے لیے پوری کوشش کریں گے. نجم سیٹھی کے ساتھ کیا پرابلم ہے بطور چیئرمین PCB؟ بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ PSL کو انہوں نے لانچ کیا, ان کا برین چائلڈ تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو میں نے بحال کیا نیوزی لینڈ ٹیم پر حملے کے بعد. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 5-6 کوئی کرکٹنگ اکیڈمیز کھولی ہیں. دیکھیں جی, پوائنٹ کہنے کا یہ, پہلے PSL پہ آ جاتے ہیں. جی. PSL جو تھا وہ انفینسی میں تھا جب یہ چلے گئے, اس کو بلڈ کرنے کے لیے بڑا زور لگا, نمبر 1. دوسرا, PSL آپ ساری باہر کرواتے رہے, اس کے خرچے بے انتہا تھے. تیسرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ کانٹریکٹس آپ نے جتنے بھی کیے فرینچائزز کے ساتھ, وہ اتنے خراب ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ اس میں سے 5 میں سے 6 میں سے 3 یا 4 تو ابھی بھی گھاٹے میں جا رہی ہے. اور ہمیں, مجھے ایز اے کرکٹ چیئرمین بار بار آ کے وہ یہی کہتے تھے جی کہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں اس کو, مگر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بیکاز وہ ایک بہت بڑا آبجیکشن لگ جانا تھا. پھر بھی جو سینٹرل پول کے پیسے تھے وہ ہم نے بڑھا کے جو ہم کر سکتے تھے لیگلی, وہ 95% کر دیا. سو جو بھی PSL میں اس وقت پیسے بنتے ہیں وہ 95% فرینچائزز کو واپس چلے جاتے ہیں. سو اگر بہت ہی کوئی چیز انہوں نے کرنی تھی تو کانٹریکٹس تو ایٹ لیسٹ ایسے کر کے جاتے نا کہ جس سے کہ وہ اس وقت فائدے میں ہوتا ہے. یہ 8واں سال ابھی شروع ہونے والا ہے. باقی جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ, اور پھر خود اپنے آپ کو. اچھا چلیں, اگر ہم پہلے PSL کی بات کریں, آپ نے کہا کہ PSL کے حوالے سے پرابلمس بہت زیادہ تھے, وہ پھر کس دور میں حل ہوا؟ آپ کے دور میں, احسان مانی صاحب کے دور میں؟ نہیں, میں نے آ کے پھر 95% کیا نا, جو ساری جو ہم نے ان کا بڑھایا, جو ان کی جو پول منی تھی. دوسرا, ہم نے ریکارڈ پروفٹس کیا پچھلے سال. آج تک PSL میں اتنے پیسے نہیں بنے. آپ کی ہر پراپرٹی وہ آسمان سے چھونے لگی, اور پہلی دفعہ پورا PSL پاکستان میں ہوا, نہیں تو ٹکڑوں میں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو یہ کرکٹ کی ریوائول کی بات ہو رہی ہے, سب سے زیادہ تو لیڈرشپ جو تھی وہ اس کرکٹ بورڈ نے دکھائی تھی. جب نیوزی لینڈ, آپ کو یاد ہے, آئے, وہ چلے گئے, ایک رینڈم ای میل آئی کہ جی وہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, وہ ٹور چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد انگلینڈ جو تھے انہوں نے آنا تھا, وہ چھوڑ کے چلے گئے.
پھر ہم نے کہا کہ ہمیں یوز کر کے, کیونکہ ہم گئے تھے کووڈ ٹائمز میں, انگلینڈ کا ہم نے ٹور کیا تھا, کہ ہمیں یوز کر کے بن کر دیا انہوں نے. سو ہم نے اگریسو سٹانس لیا, یہ واپس آئے دونوں, ابھی نیوزی لینڈ کھیل رہا ہے. آسٹریلیا آیا کوئی 27 سال کے بعد, مجھے نہیں پتا 25 سال کے بعد. انگلینڈ آیا, ایکسٹرا 2 میچز کھیلے انہوں نے. نیوزی لینڈ سے ہم نے سیکیورٹی کے چارج میں پیسے لیے ایکسٹرا, کیونکہ وہ ہم نے سارا سیٹ اپ کر دیا تھا سیکیورٹی جب نیوزی لینڈ آئی ہوئی تھی. یہ ہمارا بیسٹ سیزن ہے پچھلے 25-30 سالوں میں. سو کہاں غلطی کی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے حوالے سے 95% کام آپ نے کیا ہے. یہ عاقب جاوید صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے آپ کے حوالے سے جو کہا ہے میں وہ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی کہ 6 ٹیموں کی وجہ سے, ایک تو یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو احسان مانی صاحب کے دور میں ختم ہوا, انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کرکٹرز بہت سارے بے روزگار ہو گئے اور پاکستان کرکٹ کو دھچکا پہنچا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال آپ بتائیے گا اس کا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی تھی, اس کے بعد پھر 6 ٹیموں کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ 200 کھلاڑیوں تک محدود ہو گئی. رمیز راجہ کا رویہ 1 مین شو رہا ہے, جسے وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال کرنا چاہتے ہیں, جس سے کھلاڑیوں کا پول بڑھے گا. رمیز راجہ کے پاس کام کرنے کا موقع تھا, اب نجم سیٹھی کو کام کرنے دیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ کے دور میں ہر بندہ دکھی دکھائی دیتا تھا, بورڈ ملازمین, فرنچائز مالکان سمیت ان کے ساتھی کھلاڑی بھی دکھی دکھائی دیتے تھے. تو سب سے زیادہ تو دکھی یہ تھے بیکاز یہ فاؤل ماؤتھڈ ہیں, ان کو غلط فہمی ہے. دیکھیں کئی ہمارے جو ایسے کرکٹرز ہیں نا, ان کو غلط فہمی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی سکرات بکرات کرکٹ میں پیدا نہیں ہوا ہے, انفارچونیٹلی. ایک ہماری جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ کیوں دکھی تھے؟ ان کو غلط فہمی ہے نا, میں اس کے تو علاج نہیں ہے میرے پاس. یہ ایک طرح سے ایریٹک بیہیویئر ہے ان کا, اور کئی سالوں سے ہے, آئی تھنک کمپلیٹلی. اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم ٹو ناک سم سینس ان ٹو ہز ہیڈ, بٹ یہ بیونڈ ریپیئر ہے آئی تھنک. دیکھیں اب انہوں نے بات کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی. ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں اس کرکٹ بورڈ کا نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کل ہی شاید, کہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو اتنی جلدی ریوائیو ہو جائے گا. سو ہم کیا کریں گے, جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے, جو کہ آپ کی لاہور ورسز کراچی کا ماڈل ہے, جو سٹی بیسڈ ماڈل ہے, اٹ ورکس. تو اس لیے ہم اب کوشش کریں گے کہ ڈپارٹمنٹس ان کو اسپانسر کریں. دوسری بات میرا یہ ہے احتشام, کہ اگر یہ لاہور ورسز کراچی ماڈل اتنا ہی خراب ہے, تو پی ایس ایل کا جو ماڈل ہے وہ تو ہے نا لاہور ورسز کراچی کے بیس کے اوپر ہے نا, سٹی بیسڈ پی ایس ایل ماڈل ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے کہیں ڈارک ایجز سے آگے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے. سو میرا پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ یہ آرکیک آئیڈیاز ہیں, یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ ورکیبل نہیں ہے. جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا میری چیئرمین شپ جو ہے نا وہ 3 ستونوں پہ قائم رہے گی, اور کیا کر کے دکھایا. کمرشل ایکسیلنس, کرکٹ ایکسیلنس اور آرگنائزیشنل ایکسیلنس. کمرشل ایکسیلنس میں آلموسٹ ہم نے 5 ارب روپے کے قریب اس کرکٹ بورڈ میں جمع ہوا ہے 1 سال میں. یہ اپنے ریکارڈز بھی چیک کر لیں, 5.25 ہوگا 5 ارب جو میرے پاس فگر آئی ہوئی. دوسرا آپ کی جو کرکٹ ایکسیلنس ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وائٹ بال میں ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دکھائی ہیں. ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, انڈیا نے نہیں کھیلا. $1 بلین انڈسٹری, انڈیا پیچھے ہٹ گئی. توڑ پھوڑ ہوئی, انہوں نے اپنا چیف سلیکٹر فائر کیا, سلیکشن کمیٹی فائر کر دی, انہوں نے کپتان بدل دیے, بیکاز ان کو ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان ان سے آگے کیسے نکل گیا. ورلڈ کپ کا فائنل ایسے ہی ہے کہ ارجنٹینا اور فرانس, اب فرانس ہار جائے تو فرانس کے سارے آپ پورے بورڈ کو ہی بدل دیں کہ آپ کھیلے بھی ہیں فائنل اور اس کے باوجود آپ کو سزا مل جائے. کہاں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس ٹیم کی, اور بڑی میں نے کوششوں کے ساتھ ایک طرح سے اس ٹیم کا ایکا بنا کے رکھا. بابر اعظم کو امپاور کیا ایز اے کیپٹن, کیونکہ کرکٹ مانگتی یہی ہے. دیکھیں کرکٹ, ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر. کرکٹ ایک واحد ابھی بھی اسپورٹ ہے جو کہ باقی اسپورٹس کے علاوہ یا بجائے جو کپتانی ہے نا اس میں ابھی ریلیونٹ ہے. یہ سائیڈ لائن سے اسپورٹ جیسے فٹ بال کے کوچز ہوتے ہیں, یہ ویسی نہیں ہے اسپورٹ. یہاں پہ کپتان پاورفل ہوگا تو ریزلٹس آئیں گے, اور ریزلٹس دیے انہوں نے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کرنے سے جو نقصان ہوا ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کو بھی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو بچے آ کے کھیلتے تھے اس میں سے ایک کھیپ نکلتی تھی جو آگے نیشنل ٹیم تک پہنچتی تھی. اب آپ نے وہ 6 ٹیمیں بنا دی, اس میں تقریباً 200 کھلاڑی ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے ٹیلنٹ ہنٹ ختم ہوا. میں آپ کو یہ جو 200 کھلاڑی ہے نا, ان کی ایوریج انکم جو ہے 60 لاکھ سال سے لے کے 40 لاکھ سال تک 200 پلیئرز کو پیسے ملتے ہیں.
یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں امپاسبل ہے اتنے پیسے میں. اینڈ واٹ اباؤٹ دی ریسٹ جو ان 200 میں نہیں ہے؟ نہیں اب دیکھیں جب ٹیلنٹ آپ نے دیکھنا کیسے ہنٹ کرتے؟ نہیں تو کوالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کوالٹی آپ نے پہلے تو دیکھنی ہے نا. دوسرا آپ ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کریں, پہلی دفعہ ہم نے پاکستان جونیئر لیگ لانچ کی. ٹیلنٹ ہنٹ تھا نا, انڈر 19 کی یہ جونیئر لیگ ہے, دنیا میں پہلی ڈرافٹ سسٹم کی لیگ ہے جہاں پہ ایک انڈر 19 کے بچے کو ہم نے موقع دیا اس لیول کے اوپر اس ایج میں کریئر کا, کیونکہ جو پہلی بریکٹ تھی اس کو $15,000 دیا اس بچے کو یا $16,000, اسی طرح سے $8,000 $4,000 انڈر 19 کی عمر میں دنیا کے پلیئرز آئے. پھر آپ تو یہ جو 200 بچے تھے اس میں یہ کس نرسری میں سے ان کی سلیکشن ہو رہی تھی؟ میں ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, آپ کی میں نرسری کی بات کر رہا ہوں نا, تو پی جے ایل ایک نرسری ہے. تو نرسری میں اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ شاہد آفریدی نے 3 جو بچے لگائے ہیں ٹو گین ایکسپیرینس, وہ پی جے ایل کے ہیں. پہلی سیزن میں آپ کو 3 ایسے لڑکے ملے ہیں جن میں پھڑک ہے فیوچر کے لیے. ہم نے 100 بیسٹ کا ایک لاٹ کیا, وہی بات ہے نرسری کی آپ کی, جو کہ جس میں اینگرو نے پیسے دیے کوچنگ کے لیے, بیکن ہاؤس ان کی مفت ایجوکیشن کروا رہا ہے, بی آر بی والے نے پرومس کیا 30,000 کا اسٹائپنڈ فار 100 کڈز. پھر اس کے بعد بی ایس اسپورٹس جو ہے سیالکوٹ کی کمپنی, مفت انہوں نے اکوپمنٹ دیا 100 بچوں کو. تو ایک ہولسم پروڈکٹ نکال رہے ہیں جو کہ پاکستان کو آگے چل کے جب ریپرزینٹ کریں گے. تو آپ نے ابھی بات کی تھی گرومنگ کی اور ٹو بی پریزنٹیبل, یہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سو یہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, ہم پروسیس کبھی ہم نے یہاں پہ ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے, ہم تکے کے ساتھ ٹیلنٹ ہمارا نکلتا رہا ہے. پہلی دفعہ ایک پرپسفل پروسیس کے تھرو ہم سپر سٹارز نکال رہے ہیں. اور ایک 10 سال کے بچے کو بھی اب پتہ ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ کرکٹ کا کریئر اس نے اپنانا ہے, اس کے پاس ایک پاتھ وے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نجم سیٹھی صاحب نے جب یہ چارٹ سنبھالا ہے چیئرمین پی سی بی کا, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا جی, the cricket regime headed by Ramiz Raja is no more. The 2014 PCB constitution stands restored. The management committee will work tirelessly to revive first class cricket. یعنی کہ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی تھی آپ کے دور میں. Thousands of cricketers will be employed again. The famine in cricket will come to an end. یعنی کہ کرکٹ میں جو ایک قحط تھا وہ ختم ہو جائے گا اب رمیز راجہ کے دور گزرنے کے بعد. میری تو نیک خواہشات ہیں ان کے ساتھ, آپ قحط ختم کریں. آپ مسیحا ہیں کرکٹ کے. قحط تھا مطلب کیا قحط تھا؟ مطلب یہ تو ایک بڑی پاپولر سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ کہہ دینا جی کہ میں آ کے تو آپ فکر ہی نہ کریں, ہزاروں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اور خود ہی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان اے وے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں نہیں لانچ کر سکتا ہوں. تو جس بیس کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشن بدلا گیا تھا وہ بیس ہی آپ کا نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. دوسرا 2:15 بجے رات کو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ بچے کو کینڈی مل جاتی ہے نا, فلانٹ کرتا ہے وہ والا ان کا ہے نا. ایٹ 73 میرا مقصد ہے, میں نے ایسی امیچور قسم کی ایک لائن کبھی نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے. اچھا, سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس چیز کا فیمنزم, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی وہ کہتے ہیں وہ انہیں انتظار بھی کافی کرنا پڑا نا. آپ کو یاد ہوگا ان کو فیمن میں تھے. آپ کو یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے اور شہباز صاحب پرائم منسٹر بنے, پہلے آپ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں ریزائن کر دوں گا. میرا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں جی, اب ایک اور عجیب شوشہ چھوڑتا ہے یہ ہمارے جو جو سلیکٹڈ کئی ہے نا جو اسپورٹس میڈیا میں, کہ جی یہ تو ہر گورنمنٹ کے ساتھ چینج آف گارڈ ہوتا ہے پی سی بی میں, تو اس میں کیا نئی بات ہے. پوائنٹ میرا کہنے کا ہے, پہلے تو یہ چیز غلط ہے. دوسری, چینج آف گارڈ تو پھر ہو جانا چاہیے تھا اپریل میں. تو آپ کبھی خود ریزائن نہیں کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, اپریل میں ہے نا چینج آف گارڈ, اپریل میں ہوا تھا نا. سو اپریل سے لے کے دسمبر تک کیا ہوا ہے یہ چینج آف گارڈ؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نئی بات نہیں ہے, تو پھر یہ اتنے مہینے کیسے چلا ہے؟ آپ کے ذہن میں آیا کبھی جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی, کیونکہ انہوں نے آپ کو چیئرمین پی سی بی لگایا تھا, دیکھیں میرا تو آپ کے ذہن میں آیا کیونکہ اب جو حکومت آئی ہے وہ سیاسی طور پہ عمران خان کے سخت مخالف ہے, تو عمران خان کے جدھر بھی جو پسندیدہ لوگ انہوں نے جہاں پہ بھی وہاں پہ ان کو بٹھایا ہے, ہو سکتا ہے یہ تبدیل ان کو کریں, اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں. تو کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ میں پہلے ہی ریزائن کر دوں؟ کس لیے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ کیا میں کوئی ان کا ممبر ہوں پارٹی کا, ایک کرکٹر ہوں میں, میرا نیوٹرل پلیٹ فارم ہے. ایک نیوٹرل پلیٹ فارم کو میں گورن کر رہا ہوں, جو بائی دا وے انسٹیٹیوشن کے حساب سے, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن ڈسٹروائے ہوئی ہے نا آپ کی, اس طرح سے شب خون مار کے آپ کانسٹیٹیوشن ہی بدل دے. ایک ایسی سپورٹ کا جو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ ہے
جتنی جیسے کہ ہماری آرمی کی انسٹیٹیوشن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہلے بھی بدلا گیا تھا, 2019 میں بھی بدلا. This is not the first time the constitution is میرا صرف پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ پہلے تو ریکگنائز کریں کہ اس انسٹیٹیوشن کی ویلیو کیا ہے. اس سے پاکستان اکٹھا ہوتا ہے, کلچرز ٹرانسینڈ کرتی ہے, قومیت بڑھتی ہے. خیبر سے لے کے آپ سندھ تک ہم ایک ہو جاتے ہیں. ہمارے ایکسپیٹس جو ہیں اون کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہر جگہ پاکستان کو شاید اگر مار پڑ رہی ہے, کرکٹ میں ہم کمپیٹیٹیو ہیں آسٹریلیا کے اگینسٹ بھی جو کہ آپ کے ریناؤنڈ فرسٹ ورلڈ ہے, اور انڈیا کے اگینسٹ بھی جو کہ $1 بلین کی انڈسٹری ہے. تو پہلے تو اس کی اونرشپ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی امپورٹنس ہے ہماری زندگیوں میں, آپ میں, میری زندگی میں اس کی امپورٹنس ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی امپورٹنس ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو پی سی بی ہے یا دا گیم آف کرکٹ جس کی امپورٹنس ہے پاکستان میں اور لوگ فالو کرتے ہیں بہت زیادہ, نجم سیٹھی اس کو ہیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 اکیڈمیز بنائی, وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان نے جیتی, وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں کرکٹ کو واپس لے کر آیا. یہ اس وقت چیئرمین نہیں تھے نا تب. آپ دیجئے گا جواب. وہ کہتے ہیں میں کرکٹ کو پاکستان میں واپس لے کر آیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں سب اچھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ, اور انہوں نے پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ جیسے یہ حکومت آئی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو چلنے دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کو چلنے دیتے ہیں. اور پھر کچھ مہینے ہم نے دیکھا لیکن پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو ایونچولی یہ سٹیپ لیا گیا. تو یہ تو دیکھیں نا, آپ یا تو چارج شیٹ پیش کریں نا. آپ نے تو کوئی چارج شیٹ پیش نہیں نہ کی. یہ جب مجھے یہ آپ نے کو کیا ہے پی سی بی کے اوپر, پوائنٹ کہنے کا یہ آپ نے تو کہا جی کہ ہم 2014 کی کانسٹیٹیوشن کو انیکٹ کر رہے ہیں اور ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے ریوائول کے لیے آئے ہیں. تو بیس تو یہ ہے, یہ تو بیس نہیں بنا نا جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو اب آ کے یہ فرما رہے ہیں نا. سو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے جو کانسٹیٹیوشن 2019 کی تھی وہ پرفیکٹ تھی اس لحاظ سے کہ آپ کا بورڈ آف گورنرز تھے, بڑے پائے کے لوگ تھے اس میں. اس کے بعد آپ کا ایک سر پیر تھا انسٹیٹیوشن کا, آپ کا چیف ایگزیکٹو تھا, آپ کا سی ای او تھا, آپ کا مارکیٹنگ تھی. اینڈ بائی دا وے جو بھی آپ کے نمبرز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں کہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے, کہاں کہاں نئی پراپرٹیز بنی ہے. ویمنس پی ایس ایل لانچ ہوگا انشاءاللہ فروری مارچ میں, ساری دنیا اس کو دیکھے گی. وہ ہم اس پہ پریپریشن میں تھے. 70 کمرے بن رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاکہ ٹیمز وہیں پہ رکیں. وہ پروجیکٹ ہے, وہ پائپ لائن میں تھا. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ جو ایک یہ جو میرا اگلا سال ہے یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہیں, یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نجم سیٹھی کمپیٹنٹ انف ٹو ٹیک دس پروجیکٹس اہیڈ. نجم سیٹھی از ناٹ کمپیٹنٹ اس لیے کہ ان کا فیلڈ نہیں ہے. ان کو شاید بیٹنگ کا سٹانس بھی نہیں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے. وہ جرنلسٹ ہیں, ان کا رائٹ نہیں ہے کہ آ کے کرکٹ کو جو کہ کرکٹرز کے لیے ہے اس کو گورن کریں. مطلب کیا مجھے بتا دینا کیا سی وی میں کیا ہے. چیئرمین پی سی بی از مور آف اے مینیجریل پوسٹ. ایون آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ سابق کرکٹرز نہیں. دیکھیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ایک بندے کی جاگیر تو نہیں ہونی چاہیے نا. آپ نے ریپلیس کرنا ہے. آپ کا ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ جو کرکٹر کو لگا کے اس میں کیا خرابی, مجھے بتا دینا کہ آپ نے کرکٹ کے میدان میں کوئی ایسی خرابی کی ہے. دنیا مطلب پچھلے 25 سالوں کے بعد آسٹریلیا آئی ہے, انگلینڈ آئی ہے, ایکسٹرا میچ کھیل کے گئے ہیں, نیوزی لینڈ آئی ہے, آپ ورلڈ کپ کے فائنل میں گئے ہیں, آپ ایشیا کپ کے فائنل میں گئے ہیں, آپ کی کمرشل سکسیس میسو رہی ہے. آپ نے 1-2 نئی پراپرٹیز بنائی ہیں پاکستان جونیئر لیگ, آپ ویمنس پی ایس ایل لانچ کرنے لگے ہیں, آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس سال میں ہونی ہے. کس بیس کو بیس تو ہونا. یہ کہہ دینا کہ جی وہ آئے ہیں اور وہ کوئی گرو ہیں کرکٹ کو جاننے کے حساب سے, یہ تو اب ایسے ہی ہے کہ فار اینڈ اگینسٹ کیس ہے کہ جی میں نہ مانوں. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, ضرور. بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. رمیز راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رمیز راجہ صاحب, یہ خبر میں پڑھ رہا تھا جب نجم سیٹھی صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک خبر سامنے آئی, اس میں خبر کہتی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کے دور میں کیے جانے والے اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں. پھر آگے کہتی جی پاکستان کرکٹ بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ڈیٹا کے مطابق رمیز راجہ نے ستمبر 2021 سے جون 2022 تک پی سی بی کے 10 ماہ کے دوران 56,40,137 روپے اپنی ذات پر خرچ کیے. دوسری طرف نجم سیٹھی نے جولائی 2017 سے اگست 2018 تک 14 ماہ کے دوران کرکٹ بورڈ کے 4 کروڑ 5 لاکھ اور تقریباً 40,000 روپے خرچ کیے. یہ انفارمیشن آپ کی طرف سے دی گئی ہے؟
یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں ویب سائٹ پہ ہیں میری طرف سے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ کن ہے. یہ پی سی بی اس وقت پی سی بی کہہ رہا ہے کہ گمراہ کن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے قانونی ایکشن بھی لیں گے. تو لیں جی, بالکل لیں. جس نے کیا ہے یہ, میرے حساب سے تو جو میں نے کیا مجھے پتا ہے, جو انہوں نے کیا وہ جانے اس کا. یہی کہ اتنا ہی خرچہ ہوا ہے, آپ شاید اس سے بھی کم ہوا جی. مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا وہ پیٹرول جو ہے وہ گاڑی کا ہے, وہ چاہنا ہے تو جانا ہے گاڑی نے پیٹرول. اور بائی دا وے یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا جو خرچے ہیں جو بھی ہے یہ سپوزڈلی یہ 2017 میں ہے نا. 2017 میں پاک روپی کی ویلیو اور 2022 میں پاک روپی کی ویلیو بھی آپ جج کر لیں. 56 لاکھ اگر آپ 2017 میں لگائیں تو یہ بنتے ہیں میرے خیال میں 25 لاکھ روپے. چیئرمین پی سی بی کی کوئی تنخواہ ہوتی ہے؟ کچھ تنخواہ نہیں ہے جی, پرکس ہوتے ہیں بس. پرکس کیا ہے جی؟ مطلب میرا بجلی کا بل ہے, بجلی کا بل ہے جی. گالیاں بہت ملتی ہیں. مطلب میرا یہ ہے, کیوں ایکسیپٹ کیا آپ؟ اس لیے کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ جی آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے, جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے, ہمارے کھیلے ہوں میں ان کے ساتھ نہایت عزت ہے کیونکہ ان جیسی لیڈرشپ نہیں ہے. ان سے بات ہوئی آپ کی ابھی جب سے یہ تبدیلی ہوئی ہے؟ نجم سیٹھی صاحب ہیں ہوئی ہے بات نہیں ہوئی ہے, بٹ میسج ایکسچینج ضرور ہوا. کیا میسج میں کیا بات؟ نہیں, وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہے. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ کرکٹرز کا رائٹ ہے کرکٹ کو آگے لے کے جانا. بٹ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے احتشام ہمارے فیلڈ میں کہ کرکٹرز کے اپنے اتنے کئی ایکس پلیئرز کے انٹرسٹ الگ ہیں, ان کے ایجنڈا الگ ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے, اکٹھے نہیں ہوتے. پھر جب اگر کوئی کرکٹر بھی آ جاتا ہے ٹو گورن کرکٹ بورڈ تو یہ ان کو بھی شاید کئیوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ ہم یہ ویسے وہاں پہ کیسے پہنچ گیا. سو دیر از لاٹ آف جیلسی. ایک پیئر کے جو حساب سے نا وہ ہم اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے, جس کی کچھ لوگ جیلس ہیں میں سمجھتا ہوں. دیکھیں, اور اسی وجہ سے ایک ہم سپیس دے دیتے ہیں کہ جو اس طرح کے نان کرکٹر یا جرنلسٹ آ کے کرکٹ کو رن کرتے ہیں. آپ سے پہلے کون سا فارمر کرکٹر چیئرمین پی سی بی رہا ہے؟ دیکھیں جی, بہت کم رہے ہیں. میرے خیال میں شاید جاوید برکی تھے, اے ایچ کاردار تھے, یہ تھے جو کہ پہلے رن کر چکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی کا جو عہدہ ہے وہ کسی ایکس کرکٹر کے پاس ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایک میتھ ہے نا یہ بریک ہونی چاہیے کہ کرکٹر رن نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کوئی مینجمنٹ کوئی مطلب ہے گرو آ کے کر سکتا ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ کرکٹ کے ارد گرد گھومتی ہے نا. اور آپ نے کہا کہ جب کوئی کرکٹر اوپر آتا ہے, آپ نے کہا کہ جب کوئی کرکٹر اوپر آتا ہے تو بہت سارے دوسرے کرکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جیلس بھی ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے آپ سے بھی کچھ لوگ جیلس ہوئے ہوں گے جی, ڈیفینیٹلی ہوں گے. دیکھیں میرا بڑا سازشیں بھی ہوئیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا پرنسپل سٹانس بڑا کلیئر تھا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کرکٹ کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. ہر چیز میں نے اون کی, صحیح اور غلط. پچز ٹھیک نہیں بنی, میں نے اون کیا, مگر اس کے اوپر کوشش کی کہ جا کے ڈراپ ان پچز کے اوپر ہم ایک معاملہ اٹھائیں. اور وہ اس وقت نیکسٹ جو انفراسٹرکچر کا جو ایک آنی تھی ویو, اس میں وہ بھی ہے سلاٹڈ, اس لیے کہ اس کی اسپانسرشپ ہے ہمارے پاس. سو اور پھر دوسری طرف کہ اس ٹیم کی پرفارمنس جو تھی نا وہ میری بیسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے. مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. جب آپ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلتے ہیں, میں بتایا کئی دفعہ بابر اعظم کو کہ جب تک سلور ویئر نہیں آئے گا بائی دا وے تو تب تک آپ کی صحیح عزت نہیں ہوگی. سو یہ فائنل کھیلنا بہت اچھی بات ہے مگر فائنل جیتنا امپورٹنٹ ہے. سو یہ میں نے ان کو کلیئرلی بتا دیا. لیکن وہ دونوں دفعہ نہیں جیت سکی. سو پوائنٹ کہنے کا یہ تو اس میں تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ آپ پہنچتے تو ضرور اوپر مگر آپ فنشنگ لائن نہیں کراس کر سکے. آپ کے دور میں کوئی ٹرافی جیتی ٹیم نے؟ نہیں, یہیں تک پہنچے تھے نا, یہ دو بڑے ایونٹس یہی تھے. پھر ہم نے انڈیا کو پہلی دفعہ 25-30 سالوں میں ہرایا تھا. اوکے, یہ جو دو نمبرز ہیں ان کو آپ کنفرم کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یہ جو ذاتی اخراجات کے حوالے سے آپ کے حوالے سے مجھے اپنوں کا پتا ہے جی, مجھے ان کا نہیں پتا, وہ تو خود جواب دیں گے. اپنے آپ کنفرم کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں نے تو اس کے اوپر دیکھا بھی نہیں ہے. میرے لیے امپورٹنٹ نمبرز نہیں ہیں, مجھے نہیں اس کو کیوں سپلیش کر رہے ہیں اتنا. میرے لیے امپورٹنٹ نمبرز نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا جو درد تھا وہ کرکٹ کے لیے ہے. مجھے یہاں پہ نہ اپنی چودراہٹ کرنی تھی, نہ مجھے کوئی میڈیا کی. میں ساری دنیا میں دیکھیں کام ہے, مجھے میڈیا جو ہے نا عزت جو مل گئی ہے. ابھی اگر میں باہر کھڑا ہوں گا نا سو لوگ آ کے آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے کہ آپ کی کتنی عزت ہے. آپ کو ایئرپورٹس پہ آپ کو پلس پتہ چل جاتی ہے. جب یہ تبدیلی ہوئی ہے آپ کے لیے اٹ واز اے سرپرائز ایک دم, یا پہلے سے آپ کو پتا تھا کہ ہو رہا ہے؟ بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے جی, یہ تو لگے ہوئے تھے اپریل سے, اور انہوں نے تو یہ کوشش کر رہے تھے. تو مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. میں صرف یہاں پہ آ کے یا ڈفرینٹ چینلز پہ جانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ آپ پہلے فینز جو ہیں, جو میرے فینز ہیں, جو کرکٹ کے فینز ہیں, وہ سمجھیں کہ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کو.
یہ انسٹیٹیوشن بڑی اسٹرانگ ہے. آپ نے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ کی کچھ پرسنل آئٹمس تھے, چیزیں تھیں جو کہ دفتر میں پڑی ہوئی تھیں, آپ وہ بھی نہیں وہ تو میں یوٹیوب کے اوپر بتایا بھی ہے جی. اس کا دیکھیں یہ ایسے آگے حملہ کرنے کے لیے جیسے کوئی FIA کا ریڈ ہوتا ہے, مطلب جا ہی نہیں سکا میں آفس. میرے بھائی کی تصویر ہے, میری ورلڈ کپ کی جرسی ہے, میرے کئی ایسے چیزیں وہاں پہ ہیں جو کہ جس کا مجھے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. تو واپس مانگے ان سے, تو کہا ہے میں نے کہا دو یار میری چیزیں تو واپس کرو. تو کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ کرتے ہیں. مطلب میرے بھائی کی تصویر میں سے کیا نکالنا ہے انہوں نے. ملی نہیں ابھی تک, آپ ہے جی ملی نہیں ابھی تک, ابھی تک نہیں ملی. تو سیٹھی صاحب کو ایک میسج کر دیں. یہ کوئی میسج کرنے والی ہے, یہ تو ایک آرگنائزیشن اور ایک کرکٹر کی عزت کی بات ہے جی. جب آپ کرکٹ دیکھیں, دوسرا پوائنٹ, مڈ وے ابھی ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پہ انٹرنیشنل, ایک بھرپور سیزن ہمارا اور ہے. اس میں آپ ثقلین مشتاق کو ویلڈ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ہم آلریڈی ایک فورن کوچ سے بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کی جگہ پہ آئے گا. وہ ویسے ہی میرے خیال جنوری فیبرری میں اس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے, اور میں نے کیا بھی اس لیے تھا کہ جو اگلی ایڈمنسٹریشن کبھی بھی آئے, وہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ آپ 3 سال کے کانٹریکٹس کوچز کو دے دیتے ہیں تو پھر ان کو ہلانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو سارے پیسے 3 سال کے دینے بطور چیئرمین پی سی بی آپ پہ ایک کرٹیسزم یہ بھی رہا ہے. ایک سیکنڈ احتشام, مجھے تو یہ ایک تو کرکٹرز کی عزت کرنی سیکھے یہ سب سے پہلے. اب وہ ثقلین مشتاق, اس نے 50 ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو ایشیا کپ کا فائنل کھلوایا, اس نے ورلڈ کپ کا فائنل کھلوایا. اس کے بعد اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک فورن کوچ چاہیے, جبکہ وہ اس ٹیم کو ابھی چلا رہا ہے اس سیریز میں. اس کے بعد آپ نے جو چیف سلیکٹر ہے اس کو رات کو ای میل کر دی کہ آپ کی ضرورت نہیں, وہ بھی ٹیسٹ پلیئر ہے. شاہد افریدی کو اس کی جگہ پہ لے کے. ہاں, تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کہ آپ میری چیزیں مجھے ملی نہیں ہیں تو یہ کس قسم کی یہ ایک آرگنائزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, چیئرمین پی سی بی سے لے کے چیف سلیکٹر سے لے کے یا دیگر جتنے بھی معاملات جو آپ نے کہا کہ اپنا ٹولہ پورا لے کر آئے, ان کو اکوموڈیٹ کیا, ان کو لانے کے لیے کانسٹیٹیوشن بدلا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے اور میرٹس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی. شاہد افریدی آپ کو لگتا ہے میرٹ پہ فال نہیں کرتا؟ نہیں, دیکھیں وہ آئے ہیں نا تو انہوں نے لگانا ہی ہے نا, کہ چیف سلیکٹر تو پرانا گھر بھجوا دیا نا. سو شاہد افریدی تو ہمارے پاکستان جونیئر لیگ کا آئیکن پلیئر میں نے رکھا ہوا تھا. تو پھر میرٹس پہ نہیں ہے اس کی سلیکشن؟ نہیں, آپ غلط طرف جا رہے ہیں نا. آپ ایک حصہ پکڑ رہے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جو چینج ہوئی ہے وہ پولیٹیکل ہے, وہ ایک بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈیریل کر دیا. شاہد افریدی کی ایک جو ہے جو تبدیلی ہے یا ان کی جو انڈکشن ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں شاہد افریدی تو ہمارے نیچے بھی تھا نا, ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے. سو ان کا تو ایک ہے ویلیو. یہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ, دیکھیں کرکٹر ہر ایک کی ویلیو ہے, آپ جس کو بھی لگائیں گے اس کی ویلیو ہے, یہ نہیں ہے. بٹ جس پروسیس کے تھرو اور جس انٹینشن کے تھرو یہ چینج ہے, نان کرکٹر کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے پی سی بی میں. دیکھیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, آپ نان کرکٹر لے کے آ جائیں مگر اس کا کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا. نجم سیٹھی کا کوئی سر پیر نہیں. آپ کی ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت آپ کا ٹینیور 3 سال کا مارک ہوا ہوا ہے. 13 مہینے کے بعد وہ بلڈوز ہو جاتا ہے اور ایک نئی کانسٹیٹیوشن آ جاتی ہے, کیونکہ 2019 کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے شاید ان کی انٹری پوائنٹ نہیں مل رہا تھا ان کو. وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں بھی تو کانسٹیٹیوشن تبدیل کیا تھا عمران خان صاحب نے, تو کریں کویسچن. اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے الیکشن ہوتا تھا, اب تو سلیکشن تھی چیئرمین پی سی بی. بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے 2 ممبرز کے نام جاتے ہیں, بورڈ آف گورنرز ان کو الیکٹ کرتا ہے اور آپ بیٹھتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, یہ تو ایک پروسیس ہے. ایک تنقید آپ پہ یہ بھی ہوئی کہ محمد عامر جیسے پلیئرز کو آپ نے نہیں کھلایا اپنے دور میں. دیکھیں یہ سلیکشن کے اوپر ہے جی, یہ میرے اوپر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کیا شاہین شاہ افریدی کو 12th مین بنا دیں, پھر آپ کے نئے سٹارز نکلیں, کیا حارث رؤف کو باہر بٹھا دیں, کیا محمد وسیم جونیئر کو باہر بٹھا دیں, کس کو. ہمارا فاسٹ بولنگ کا جو ایک کبڈ ہے نا وہ بڑی سٹرانگ ہے ماشاءاللہ سے, اور یہ 20-21 سال کے ہیں جن کا فوکس کرکٹ کی طرف ہے, جن کا فوکس ٹویٹ کرنا نہیں ہے یا پولیٹیکل نہیں ہے, یہ کرکٹ کی طرف دھیان دیتے ہیں. اور اسی لیے نجم سیٹھی صاحب نے چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ اپنی بات کوئی غلط پروف کر رہے ہیں نا جی. کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو انسٹال کرنا مشکل ہے, تو اب ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ جو لاہور کراچی کی ٹیمز ہیں ان کو سپانسر کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس فیکٹس فگرز نمبرز ہیں کہ کتنے کلب کے میچز ہوئے ہیں, کوئی 2-2.5 ہزار کلب کے میچز ہوئے ہیں. آپ کی اسکول کرکٹ کے
بے انتہا میچز ہوئے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک طرح سے دیکھیں آنے کا ایک بہانے کے لیے آپ ایک اسٹیٹمنٹ تو آپ دیتے ہی دیتے ہیں نا, اس کے اوپر کوئی ٹھوس مجھے عمران بتائیں نا. خان صاحب نے آپ کو چیئرمین پی سی بی بنانے میں دیر نہیں کر دی؟ حکومت ان کے پاس آئی 2018 میں. نہیں دیکھیں, وہ جو پچھلے چیئرمین تھے انہوں نے پورا 3 سال کا اپنا ٹینیور پورا کیا تھا نا. لیکن وہ بھی کرکٹر تو نہیں تھے جو تنقید آپ لگاتار میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آئی سی سی کو انہوں نے ہیڈ کیا ہوا تھا مانی صاحب نے. کرکٹ کی بزنس میں وہ پچھلے 20-25 سال سے تھے, انٹرنیشنل کرکٹ بھی دیکھا ہے. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیر کی بات کریں نا, تو ایک ٹینیور ختم ہوا, اس کے بعد نیکسٹ ٹینیور میں تو ایسا نہیں آیا کہ میں کوئی شب خون مار کے اور ان کو ٹاپر کیا. نان کرکٹر آئی سی سی کو تو ہیڈ کرتا رہا احسان دیکھیں مانی. وہ سیریمونیل بھی پوسٹ ہے, کر سکتے ہیں. دیکھیں پوائنٹ میرا یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کرکٹر کی کوئی جاگیر ہے یہ, بٹ اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ جہاں پہ ایک کوئی جواز ہو نا, تو میں مان سکتا ہوں. کوئی آپ جواز دیں مجھے, کہ ان کے پاس جواز تو نہیں ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اس لیے کانسٹیٹیوشن بدلا ہم نے. تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا کہ آپ ایک چلتی ہوئی گاڑی کو پچز بھی نہیں اچھی بنائی آپ نے اپنے دور میں. پچز ٹھیک نہیں بنی ہے, پچز پہ بہت کام ہونے والا ہے ہمارا. دیکھیں میں نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا جب انگلینڈ یہاں پہ آ رہی تھی کہ انگلینڈ جب ٹیم آئے گی تو ہمارے سسٹم کو وہ چیلنج کریں گے, کیونکہ وہ بڑی زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور ہمارے ہاں پچھلے 20 سالوں میں یا 15 سالوں میں جب سے سری لنکا کا حملہ ہوا تھا کوئی بڑی ٹیم نہیں آئی تھی. سو ہم اپنے آپ کو جج ہی نہیں کر سکتے تھے ایٹ ہوم whether our system is working or not. تو جب انگلینڈ آئی تو ہمیں پتا چلا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میگنیفائی ہوئی, اور اس کی میں نے اون کیا ہے. میں تو کہتا رہا ہوں کہ ہمارے پچز کے اوپر ہینس آسٹریلیا سے مٹی آئی ہوئی ہے تاکہ پچ ہم دیکھیں کہ اس میں باؤنس آ سکے, اس میں کوئی ہم امپرووائز کر سکیں. اسی طرح سے جو ڈیڈ پچ ہے پنڈی کی, اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں نا 110 سالہ ریکارڈ توڑ دیا انگلینڈ کی ٹیم نے, وائٹ واش کیا پاکستان کو گھر میں ہوم سیریز میں. وہ کہتے ہیں یہ بھی آپ کے دور میں ہوا ہے. آپ لیسن ہے نا ہماری. دیکھیں تینوں فارمیٹ میں بریلینٹ ٹیمز بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کا ٹیلنٹ پول بے انتہا بڑا ہونا چاہیے. فٹنس کے مسائل تھے, 6 ڈیبیو کیے لوگوں نے, اس لیے کہ اتنی کرکٹ کھیلتے ہیں یہ لڑکے کہ فٹ ہونا. انڈیا کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ہر کنٹری کے ساتھ یہ پرابلم ہے, کیونکہ اتنی کرکٹ آج کل ہو رہی ہے. ایف ٹی پی بھی ہے اور اس کے بعد آپ کی لیگز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے بطور چیئرمین پی سی بی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا when he was the prime minister, اور آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا when he was the prime minister. کیا کمپیریزن ڈرا کریں گے؟ وہ دونوں انوالو نہیں ہوتے تھے. نہیں ہوتے تھے. نہیں, عمران خان کا کوئی اسپیشل انٹرسٹ نہیں تھا. نہیں, وہ انٹرسٹ تو ضرور تھا جب ہم خراب پرفارمنس کرتے تھے یا جب ہم جیتتے تھے. آبویسلی دیکھیں ٹوٹل رسپیکٹ ہے کیونکہ پاکستان کے کپتان رہے ہوئے ہیں وہ. سو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے رننگ کے اوپر کوئی آپ کو بتا رہا ہے یہ کریں یا وہ کریں. تو شہباز صاحب بھی انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے؟ وہ خیر میری ملاقات ہی نہیں ان سے 8 مہینے. اچھا, عمران صاحب سے تو ہوتی رہتی تھی, ایک آدھی 2-3 دفعہ ہوئی تھی. وہ پی ایس ایل کے زمانے میں نے دیکھا تھا ایک وہ ایڈ بھی بڑا چلا تھا دونوں کا, جس میں آپ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں پی ایم اٹس ٹائم. وہ مجھے جیمس بانڈ کی مووی کا وہ سین وہی کیا تھا انیکٹ. تو میرا نہیں خیال تھا یہ مانیں گے, بٹ شاید کیونکہ میں کرکٹ تھوڑی سی کھیلا ہوں ان کے ساتھ تو انہوں نے اوبلائج کیا. اس کے لیے آپ نے کنونس کیا تھا انہیں؟ ہاں, پہلے تو بتانا پڑا تھا جی. عمران خان سے جو آپ کا تعلق رہا ہے بطور کرکٹر اور ادروائز بھی ایک کولیگ کی حیثیت سے, دوست کی حیثیت سے, کچھ سٹیٹمنٹس آپ نے ان کے حق میں بڑے وسیفرسلی یو اسپوک ان ہز فیور. ایک انٹرویو میں آپ کا دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہا. تو شہباز شریف صاحب کی ہمت کو کریڈٹ دینا نہیں بنتا ہے؟ آپ کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس کے باوجود 8 مہینے لگے انہیں آپ کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے. خیر, جو میں نے کہا اس میں بلیو کرتا ہوں. یہ میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے پتا ہے جیسی ان کی شخصیت ہے. اور یہ جو میں نے بات کی تھی, یہ میرے خیال میں ان کی پرائم منسٹر شاید اس وقت بنے تھے, شروع کی بات ہے, اور پھر 3 سال کے بعد انہوں نے مجھے لگایا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. سو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ایک میرا پرسنل اوپینین ہے, اور میں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے انڈیفیٹیگیبل ہے. ڈیفیٹ ہونا مشکل ہے, اور وہ بار بار آپ کو غلط پروف کرتے ہیں. یہ میری ایک آبزرویشن ہے اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے. عمران خان کے ساتھ جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے ایز اے کرکٹر, تب آپ کو کبھی لگا کہ یہ آگے جا کے پالیٹکس میں جائیں گے یا پرائم منسٹر بنیں گے اس زمانے میں؟ نہیں, ہمیں نہیں لگا تھا, کیونکہ ایک پرائیویٹ سے
पर्सन थे, इंसान थे. मुझे नहीं लगता था कि इतने जाके पब्लिक के सामने ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे. हमारा सारा का यही मकसद था ना, टू बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर या टू बिकम अ ग्रेट टीम. और ग्रेट बात यह है, मैं घर भी ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान का बेस्ट सीरीज़ थी वो उनके नीचे हम खेले थे और जीते भी थे. इंडिया में इंडिया को 86 में हराया था हमने. वेस्ट इंडीज़ के हम 3 उस वक्त पीक पे थे. आप समझ लें वेस्ट इंडीज़, अगर पॉलिटिकल मैं उसमें ज़िम्मर में बोलूँ तो आप यूएस समझ लें, और यूएस वर्सेस पाकिस्तान, और हम तीनों दफ़ा हारे नहीं थे वेस्ट इंडीज़. इमरान खान ने ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव किया एज क्रिकेटर, एज फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ पॉलिटिशियन, आपको लगता है कि उसके लिए ज़ाहिरी बात है उनका एक स्ट्रगल तो है, मेहनत तो है, एक पैशन, डेडिकेशन नज़र आता है. सियासत में भी उनकी तकरीबन कोई 22 साल की स्ट्रगल थी, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत की देवी उन पर बहुत मेहरबान थी. जो फेम उन्होंने एंजॉय किया एज ए क्रिकेटर वो अनप्रेसिडेंटेड था. नहीं एहतशाम, किस्मत नहीं है, ये हार्ड वर्क है. सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, सबसे ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. लेकिन वसीम अकरम, वकार यूनिस की विकेट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में इमरान खान से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे इमरान खान की फॉलोइंग, फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है. नहीं, वो तो फिर टाइम्स के साथ आप बदलते जाते हैं, आप ज़्यादा मैच खेलते हैं, क्रिकेट बिल्कुल बदलती जाती है ना. हर 5 साल के बाद बहुत फ़र्क पड़ता जाता है. अगर आप मुझे अभी कहें कि मैं T20 में जाके बैट पकड़ के और हिटें मारनी शुरू कर दूं, नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौर में ऊंची हिट मारना ही एक तरह से जुर्म होता किस्मत का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूँ. देखें, होता ना इंसान किसी एक फील्ड में कुछ एक चीज़ अचीव कर ले और उसमें टॉप पे चला जाए तो बड़ी बात है. मिसाल के तौर पे कोई स्पोर्ट्स में आगे चला जाता है, कोई पॉलिटिक्स में आगे चला जाता है, कोई फिलैंथ्रोपी में आगे चला जाता है. वो इन तीनों चीज़ों में गए और तीनों चीज़ों में टॉप पे गए, तो कहीं ना कहीं किस्मत का कोई अमल दखल. देखिए, किस्मत तो खैर है ही है. आप उसको किस्मत कह लें या हार्ड वर्क कह लें या एक स्पेशल कनेक्शन कह लें ऊपर वाले के साथ आपकी, और मेहनत होती है ना. एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैंने क्रिकेट खेली है तो मैंने मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए. अगर कमेंट्री की है तो मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एफर्टलेस तरह से मेहनत भी ना करें, एटीट्यूड भी ना हो और आप सुपरस्टार बन जाए अपने शोबे में. आप किसको आइडियलाइज करते थे एज ए क्रिकेटर? देखिए, हमारी टीम में तो इमरान खान थे, इसलिए कि बेस्ट लीडर थे. मुझे अच्छी तरह से वो इंसिडेंट याद है अभी तक. पता नहीं, शायद लोगों को पता नहीं, क्योंकि जब जावेद मियांदाद को डिक्लेयर किया इन्होंने 280 पे इंडिया के अगेंस्ट, हैदराबाद में मैच हो रहा था, शायद 1981-82 की बात है. तो फिर उन्होंने इसलिए माइंड किया था और अखबार में भी आई थी कि इनको 300 नहीं करने दिया. फिर जब ये खेल रहे थे आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट फैसलाबाद में, तो 96 इन्होंने किया हुआ था, 96, और इन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, हालांकि 4 रन दूर थे सेंचुरी करने के. सो फिर आके हमें पता चलता है कि क्या मैसेज जाता है. इसीलिए जो टीम थी वो हम हारते ही नहीं थे. हमारी टीम जो थी वो, हालांकि मैं ओपनली कह चुका हूं कि 92 वर्ल्ड कप की जो विनिंग टीम वर्सेस 99 की टीम जिसने फाइनल खेला था, अगर वो हमारे दोनों का मुकाबला होता तो वो हमें 10 विकेटों से हराते. इतना टैलेंट था. सही. मगर क्योंकि लीडरशिप थी, एका था, जीतने की एक चाह थी, एनवायरनमेंट क्रिएट की थी. फिर वो अल्लाह की कवाली थी, हमें एक स्पिरिचुअल उसकी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ड्यूरिंग 92 वर्ल्ड कप, जो कि एक स्पेशल कनेक्ट था हमारा. और फिर पर्पस, जैसे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ और इस इंटरव्यू में भी सुना होगा, कि वर्ल्ड कप इसलिए जीतना है कि हॉस्पिटल बनना है. सो वो एक तरह से जो आपकी इंटेंशंस है ना, वो आपको फिर ग्रेटनेस अचीव करने में मदद देती हैं. हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान? कई हैं जी. मैं असल में जी जो सच्चा है ना बंदा, और आजकल जो है वो, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रेट बात ये है कि स्टूडेंट्स, एक छोटा एज ग्रुप भी अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया. और जो मैं आपको बता सकता हूँ पल्स क्या है आजकल की यूथ की, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं. सो मेरा इंटरेक्शन एक 10 साल के बच्चे के साथ भी है और एक 60 साल के बंदे के साथ भी है. वो इतने एंगेज्ड हैं और उनके हिसाब से जो सच बोलेगा वही आगे जाएगा. सो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल एक कैनवस में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो अभी सच कौन बोल रहा है? मुझे आप स्पॉट पे ना डालें, क्योंकि मेरा काम आप क्रिकेट नहीं, आपने समीना पीरज़ादा साहिबा के शो में मेरे तो आपके बड़ा खुल के बोला, तो इधर भी व्यूज तो है ना, लीडरशिप के ऊपर मेरा व्यू है. तो आपको लगता है ही इज गोइंग टू प्राइम मिनिस्टर अगेन, दोबारा वज़ीर आज़म? लगता है जी फ्लो इनके साथ है. और
نیت صاف ہے. اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں پھر آپ بھی دوبارہ چیئرمین پی سی بی تو دیکھیں یہ تو میرے اوپر ہے نا جی, میں بنتا ہوں یا نہیں بنتا ہوں. اس دفعہ بھی میں آن ریکارڈ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب انہوں نے مجھے آفر کی تھی میں نے ان کو 10 اور نام دیے تھے. میں نے کہا تھا آپ اس کو رکھ لیں, آپ اس کو رکھ لیں, آپ اس کو رکھ لیں. دیکھیں احتشام میرے کوئی لیے ایک دو نام بتا دیں جن کے بارے میں آپ نے کہا. یہ آپ رہنے دیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے نا, یہ نجم سیٹھی کو شاید اس کا بہت شوق ہوگا, مجھے اس کا شوق نہیں ہے. میں شاید دوبارہ بھی نہ ہوں چیئرمین, ہو نوز آگے چاہ کے لائف میں کیا ہوتا ہے. بٹ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کی بربادی ہے, اس کی اونرشپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے لے کے آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں کہ آپ بار بار جب کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی بربادی ہے اور اپنا ٹولہ لے کر آئے ہیں اور نیپوٹزم ہے اور کانسٹیٹیوشن کو چینج کر کے لے کر آئے ہیں, تو نجم سیٹھی کے چیئرمین پی سی بی ہوتے ہوئے کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن برباد ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, آپ کا کوئی ایک ویژن ہوتی ہے نا. جب میں آیا تھا تو میں نے بتایا ویژن ہے کمرشل ایکسلنس, کرکٹ ایکسلنس, آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو ویژن آپ کی ہوتی ہے. اب ویژن یہ ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بیس کے اوپر آپ نے کانسٹیٹیوشن بدلی. ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اوپر ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مشکل کام ہے اور ہم اب دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اس ایگزسٹنگ سٹرکچر کو وہ سپانسر کر سکتے ہیں. تو مجھے آپ ویژن بتائیں نا, اس کے بعد جو اب سیٹنگ ہوتا ہے وہ سارا سسٹم پریشر میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کتنی دیر کے لیے آئے ہیں آپ. لانگ ٹرم پلانز کیا ہیں, شارٹ ٹرم پلانز کیا ہیں, آپ کو پتہ ہے والٹائل سچویشن. آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ تنزلی ہوگی پاکستان کرکٹ کی؟ دیکھیں میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں, اور میں ہوپ یہی کرتا ہوں کہ یہ ببل میں رہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور افیکٹ نہ ہو چینجز جو کہ ہوئے ہیں, کیونکہ میرے لیے بابر اعظم اینڈ کمپنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں کرکٹ کھیلا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کرکٹ کا ایک ہم نے پروڈکٹ بنایا ہوا ہے, یہ انٹرنیشنلی بکتا ہے, فین فالوئنگ ہے, ساری دنیا اس کو فالو کرتی ہے. تو میری نیک خواہشات ہمیشہ رہیں گی اور کوشش کرتے رہیں گے کیسے اور امپروو. اس ڈیسیجن کو آپ کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ فضول ہے جی, مجھے کورٹ بیٹلز میں نہیں جانا. آپ نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا گیا, نیپوٹزم ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ احتشام, آپ کے پروگرام کے تھرو یہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی بڑی ضروری ہے کہ کرکٹ کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں. اس کی امپورٹنس سمجھیں, اس کی اہمیت سمجھیں, یہ سمجھیں ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے کے آتی ہے. اس میں کنٹروورسی نہیں چاہیے ہمیں ایسے ایک سیملیس سچویشن چاہیے جہاں پہ ہم اپنے پروڈکٹ کو پیکج بہتر کریں, انٹرنیشنل اچھی ہیڈ لائنز لگیں اور سارے پاکستان اکٹھا ہو اس کے پلیٹ فارم, اس کے جھنڈے کے نیچے. رمیز راجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت شکریہ. آپ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.